बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने का क्या बुनियादी मकसद है? ऑप्शन है सिर्फ सवाब हासिल करना, खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना, समझ कर हदायत हासिल करना या मालूम नहीं। जवाब समझ कर हदायत हासिल करना मकसद है। नाज़रीन, आज से मैं आपसे तफ़हीमुल कुरान की इस खूबसूरत किताब का तमाम मुताला करूँगी। तफ़हीमुल कुरान की यह किताब सैयद अबू अला मौदूवी ने लिखी है और इसमें सूरह अल-फातिहा से लेकर सूरह अल-अनाम तक जिल्द अव्वल में कुरान मजीद की बातर्जमा तफ़हीम की गई है। कुरान मजीद किसके लिए हदायत है? ऑप्शन है सिर्फ उल्मा के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए या तमाम इंसानों के लिए। जवाब कुरान मजीद तमाम इंसानों के लिए हदायत है। अब शुरू करते हैं हम इस किताब का मुताला। कुरान मजीद की इस किताब में सबसे पहले है दिपाचा, फिर मुकद्दमा, अल-फातिह, अल-बकरा, सूरह अल-इमरान, सूरह अल-निसा, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-अनाम और आखिर पे इस किताब में बताया गया है फहरिस्त मौज़ूआत। तमाम किताब की मौज़ूआत की एक फहरिस्त बनाई गई है। नाज़रीन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज हम शुरू करेंगे सूरह अल-फातिह की बातर्जमा तफ़हीम और मैं आपको इस किताब के बाद अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में तमाम इसकी तफ़हीम को समझाऊंगी जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हुआ। इसका नाम अल-फातिहा इसके मज़मून की मुनासबत से है। फातिह इस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी मज़मून या किसी किताब या किसी शय का इफ्तिताह हो। ये नबूवत मोहम्मदी के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की सूरत है, बल्कि मोतबर रवायत से मालूम हुआ है कि ये वो सूरत है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल एक ही वक्त पर नाजिल हुई। ये सूरत एक दुआ है जो अल्लाह ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इस किताब का मुताला शुरू करने वाला हो। दरअसल ये सूरत एक दुआ है जो खुदा ने हर इस इंसान को सिखाई है जो इसकी किताब का मुताला शुरू कर रहा हो। किताब की इब्तिदा में इसको रखने का मतलब ये है कि अगर तुम वाकई इस किताब से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदावंद आलम से ये दुआ करो। बस कुरान की इब्तिदा में इस दुआ की तामील देकर गोया इंसान को तलकीन की गई है कि वो इस किताब को राह रास्त की जुस्तजू के लिए पढ़े, तालिब हक़ की सी जहनीत लेके पढ़े और ये जान ले कि इल्म का सरचश्मा खुदावंद आलम है। इसीलिए इसी से रहनुमाई की दरख्वास्त करके पढ़ने का आगाज़ करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में क्या बयान हो रहा है? ऑप्शन है हुक्म, अल्लाह की तारीफ़, वाक़यात या मालूम नहीं। जवाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मतलब जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है। तफ़हीम। इस्लाम जो तहज़ीब इंसान को सिखाता है, इसके कवायद में से एक कायदा ये भी है कि वो अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे। इस कायदे की पाबंदी अगर शऊर और खलूस के साथ की जाए तो इससे लाजमन 3 फ़ायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा क्योंकि खुदा का नाम लेने की आदत उसे हर काम शुरू करते वक्त सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मैं इस काम पर खुदा का नाम लेने में हक़ बजानिब हूँ। दूसरे ये कि जायज़ और सही और नेक कामों की इब्तिदा करते हुए खुदा का नाम लेने से आदमी की जहनीत बिल्कुल ठीक समत इख्तियार कर लेगी और वह हमेशा सही तरीन नुक्ते से अपनी हरकत का आगाज़ करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब खुदा के नाम से अपना काम शुरू करेगा
تو خدا کی تائید اور توفیق اس میں شامل ہو جائے گی، اس کی صحیح میں برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں میں سے اس کو بچایا جائے گا۔ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ میرا اپنا آزمایا ہوا کام ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی کام کا ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے، تو اس کے بعد اس کام میں برکت پڑتی ہے۔ جیسے کہ دباچے میں بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جسے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہی ہیں پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں وہ وجوہ سے کیا کرتے ہیں، مطلب کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے ہم پر۔ دوسرے یہ کہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کی تعریف ہم دو وجوہات کی بنا پہ کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ میاں کی قدر شناسی کرتے ہیں، اللہ میاں کو پہچاننے کا تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ میاں کے احسان مند ہوتے ہیں اور اللہ میاں کے احسان مند ہو کر ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں کوئی حسن، کوئی خوبی اور کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دویتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمت گزار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ کہ اگر دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے، ایک خوبصورت گاڑی کی ہی تعریف کریں گے تو اس میں سارا کمال اللہ کا ہے، گاڑی بنانے والا کا نہیں ہے۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے انسان بنایا اور اس انسان نے وہ گاڑی بنائی۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے انسان بنایا اور اس انسان نے دنیا میں خوبصورت تخلیقات کی۔ اسی لیے تمام تعریف اللہ کی ہی ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی، پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر و منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے، اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی تھی۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے کہ اس قدر وسیع ہے کہ ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ
مزید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بارے میں، مطلب کسی شخص کی کھلے دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص تو بڑا سخی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، سخی سے ہمارا مطلب پورا نہیں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص تو بڑا داتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم لوگ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا گورا ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں، وہ تو بڑا گورا چٹا ہے۔ تو ہم لوگ گورا اور چٹا دو لفظ استعمال کر کے کسی کے صاف رنگت کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ میاں نے انسان کی فطرت کے پیش نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتایا گیا ہے کہ الرحمن بھی ہے اللہ اور الرحیم بھی ہے، کہ اللہ کی رحم کرنے کی صفت کو دو مختلف انداز سے بیان کر کے اس میں مضبوطی اور پائیداری پیدا کر لی ہے۔ درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کرنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں تڑنگا بھی ہے۔ تو مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ روز جزا کا مالک ہے یعنی اس دن کا مالک جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کیا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا اگلا حصہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگلا سوال، سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپشن ہیں ام القرآن، سورہ الناس، سورہ المدینہ یا معلوم نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام ام القرآن ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔